वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। इमरान खान की पैदर पे आने वाली ऑडियो लीक्स ने एक हंगामा बर्पा कर दिया है, क्योंकि इसके बाद अब ये बात सामने आ रही है कि जनाब जिन ऑडियोज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात और ख़ास तौर पर जो मीडिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं साहब, वो तो इसको डीप फेक के साथ ताबीर कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जनाब ये सारा का सारा झूठ है, ढकोसला है, फ्रॉड है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि वाक़फ़ान हाल का ये मानना है कि जनाब इन ऑडियोज़ की हकीकत मौजूद है, क्योंकि इन ऑडियोज़ को वेरीफाई करने वाली कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं और वो वीडियोज़ अगर मंजर आम पर आ गई तो फिर भाईजान को जो है वो खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि दौरे जदीद के रास्पुटीन जो रियासत मदीना का नाम ले लेके थकते नहीं हैं, उनकी तरफ से एक अमल बताया गया। या अमल से मुराद ये है कि एक उन्होंने इकदाम किया है और उन्होंने इनफैक्ट अपनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि बस जो कुछ था जिनके साथ था वो हो गया, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पर मुख्तलिफ़ शहरों से बुलाकर इमरान खान साहब के साथ ना सिर्फ मिलवाया गया है बल्कि उसकी वीडियो को भी जारी किया गया है और फिर इस वीडियो को पब्लिक करने के भी भरपूर बंदोबस्त किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये बात बताने की कोशिश की गई है माजी है यार, माजी थी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब मैं बदल गया हूँ, अब मैं पहले वाला नहीं रहा, अब मेरी हालात बड़ी मुख्तलिफ हो गए हैं। और रेहाम खान से शादी के बाद जो किताब सामने आई थी उस किताब की हकीकत भी इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है कि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों को इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, सेहत कोट एंड कोट में बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की गई थी। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त सामने आ रही है कि उन ऑडियोज़ के अंदर तो बज़ाहिर इमरान खान साहब ने एक नाम लिया था, लेकिन वो नाम सामने आने के बाद अब ट्विटर के ऊपर वो नाम टॉप ट्रेंड बन के सामने आया है और वो नाम है आयला मलिक साहिबा का। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। कोई जनाब ये जो भी ताज़ा फॉरेन फंडिंग केस जिसके अंदर इमरान खान साहब का फैसला आया है और इमरान खान साहब की जमात को इस बात का मुजरिम करार दिया गया है कि जनाब तुसी बाहरों पैसे लेते और वो पैसे आपने पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस्तेमाल किए, उसी रिकॉर्ड की एक स्क्रीनशॉट भी सामने आ रहा है जो अकबर एस बाबर साहब का केस था जिसके अंदर ये बताया गया है। और ये उसी टाइम का है यानी 2012, जहां पर इमरान खान साहब की खुसूसी हदायत पर मुहतरमा आयला मलिक साहिबा को अप्रैल से लेकर जून के दरमियान ये 3 महीनों के अंदर तकरीबन 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए उनके पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर। वो अकाउंट नंबर किस बैंक के अंदर, सिविक सेंटर ब्रांच इस्लामाबाद, HBL, हर एक चीज़ को डिटेल के साथ बताया गया। और कहने का मतलब ये कि लोग तो अब डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं ना, लोग तो ये बता रहे हैं कि जनाब कितने क्या क्या हुआ था। बल्कि अगर आप इस ट्रेंड में जाएं जो उसकी जो डिटेल्स हैं वहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको ये देखने को मिलेगा कि एक टाइम था 2012 का ही जब मुहतरमा आयला मलिक साहिबा जो है एक टॉक शो को होस्ट भी करती थी और उसका नाम था सिचुएशन रूम। इस सिचुएशन रूम के अंदर 2 क्लिप्स हैं जो बताए गए हैं, जो शेयर किए गए हैं। एक क्लिप के अंदर इमरान खान साहब आयला मलिक के सामने बैठे हैं, जबकि दूसरा जो क्लिप है वो भी इसी शो का है। वहाँ पर यूसुफ सलाउद्दीन साहब मौजूद है और इमरान खान साहब जो हैं वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और उसके साथ लिखा हुआ है कि जनाब ये हमने पहली मर्तबा देखा है कि लाइव शो के अंदर जो फ्लर्टिंग है वो की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर भी जू मनी किस्म की गुफ्तगू की दोस्तों का जिक्र हो रहा था। फिर उन्हें बताया जा रहा था कि जनाब मेरी दुश्मनी भी बहुत बुरी है और इस किस्म के ना बड़े अजीबोगरीब तरीके के साथ बातचीत की जा रही है। फिर एक और क्लिप को शेयर किया गया है, वो आफ्ताब इकबाल साहब का जो इस वक्त इमरान खान साहब के बहुत बड़े मद्दाह हैं और मुलाकातें करके उनको फरिश्ता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी एक शो है 2012 का ही जियो के ऊपर खबरनाक। और उसी शो के अंदर तकरीबन 10 साल पहले आफ्ताब इकबाल साहब भी अपने शो के अंदर आलिया मलिक और इमरान खान की डमी को साथ बिठाकर उनके अफेयर का तज़किरा कर रहे हैं। अब किस मुंह से कहते हैं यार ये लोग के जनाब नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये डी फेक है। 10 साल पहले, 12
سال پہلے کا ریکارڈ سامنے آ رہا ہے. واضح طور پر یہ چیزوں کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ کنیکشنز موجود تھے اور ان کنیکشنز کا جو ہے وہ ثبوت بھی سامنے ہیں, لیکن نہیں, کوئی اس پر شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے. ریاست مدینہ کا نام لینا ہے اور جو عمل ہے حقیقی معنوں میں وہ راسپوٹین جیسا ہی ہے. وہ بھی ایک تاریخ کے اندر ایک ایسا کریکٹر ہے جس کا جو ذکر بھی خاصا عمران خان صاحب سے ملتا جلتا ہے. خیر, اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار ہماری سیاست کے اخلاقی معیار کیا ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے. یہاں پر اگر کرپشن میرا دشمن کرے تب ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کرپشن ہو رہی ہے. میرا دشمن چونکہ کرپشن کر رہا ہے لہٰذا اس کو تو جیل میں ڈال دینا چاہیے, اس کو سنسار کر دینا چاہیے, اس کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے, اس کو تیزاب میں گلا دینا چاہیے. ہم ہر ایک ایکسٹینٹ پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اگر اپنی بات آئے, اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اپنے چیلے چماٹوں کا ذکر ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. جناب یہ احتساب نہیں ہے, یہ انتقام لیا جا رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہمارے خلاف جو ہے الزام لگایا جا رہا ہے, ہمارے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اخلاقی معیار کس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سیکچول یہ جو ہیں سکینڈلز انہی کو دیکھ لیں, جب آصف علی زرداری, میں زیادہ دور کی بات نہیں کروں گا, ماضی کا بہت دور کا ذکر نہیں کروں گا. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو آصف علی زرداری صاحب کا نام وہ مشہور ماڈل ہے, اس کے ساتھ جوڑا گیا. وہ پیسے پر الزام لگایا کہ جناب یہ پیسے لے کے باہر جاتی ہیں آصف علی زرداری صاحب کے نام پر. اس وقت کے جو وزیر داخلہ رہ چکے ہیں رانا چودھری نثار علی خان صاحب, وہ بار بار اس ماڈل کا نام لے کے وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ جناب یہ تو ساری کہانی کھل کے آ جائے گی, بلاول ہاؤس کے اکاؤنٹ سے ٹکٹیں خریدی جا رہی ہیں, فلاں کیا جا رہا ہے. وہ بالکل وہ سامنے آ رہی تھی چیزیں, اس پر کسی طرح کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, خاموشی بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی اس کو روک ٹوک نہیں تھی. لیکن وہ ذکر آ رہا تھا, چلی جا رہا تھا کس کو ان انٹرپٹڈ, اور اس کے بعد اچانک ہی صورتحال بدلتی ہے. وہ جناب ماڈل بھی سائیڈ پہ, آصف علی زرداری صاحب بھی سائیڈ پہ, نئی چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کا اگر ہم ٹینیور دیکھیں تو اسد عمر صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں محمد زبیر صاحب, ان کی بھی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی جو ایک قابل اعتراض ویڈیو تھی, اور اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو ویڈیو ہے یہ زبیر عمر صاحب کی ہے اور وہ جو ہے وہ نازیبا حالت میں پائے جاتے ہیں. مریم صاحبہ نے اس کے اوپر یہ کہا کہ جناب ان کی نجی زندگی ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ بدستور میرے ترجمان کے طور پر کام کریں گے, اور یہ جو ویڈیو ہے یہ جعلی ویڈیو ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آلدو کہ وہ فرنزک کے اندر وہ ویڈیو جعلی ثابت ہو گئی, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن معیار کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس وقت ہر ایک پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا ہر ایک بندہ اسی معاملے کو لے کے آگے چل رہا تھا کہ نہیں دیکھو یہ کتنی بڑی ذاتی ہوگی, دیکھو یہ کیا ہو گیا, دیکھو ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے. اس طرح کی تمام جو لغویات تھیں وہ سامنے آ رہی تھی. اب جب بھائی کی اپنی آ گئی ہے سامنے, آڈیوز آ رہی ہیں سامنے, تو یہ پھر ایک مرتبہ وہی کہانی کو دہرایا جا رہا ہے کہ جناب یہ عمران خان کے بیانیے سے خائف ہو کر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. عمران خان کے بیانیے سے ڈرنے کے بعد ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ملی تو کبھی گھڑی نکال لیتے ہیں, کبھی آڈیوز نکال لیتے ہیں. اگر کوئی چیز نکالنی ہے, عمران ریاض خان صاحب نے یہی باتوں کا ٹویٹ کیا, یہ میں انہی کی بات کو دہرا رہا ہوں. مگر جناب کوئی اصل چیز نہیں ہے, یہ دکھائیں کہ کہاں پر کرپشن ہوئی ہے, یہ بتائیں کہاں پر کک بیک لیا. تو بھائی القادر یونیورسٹی کیا تھی, کس خدمات کے عوض ملک ریاض صاحب نے 400 کنال کی زمین دی, وہ کون سی خدمات تھیں جس کے ذریعے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے پاکستان سے لوٹے ہوئے, جو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان سے ال گاٹن منی ہے جو منی لانڈر کی گئی برطانیہ میں, لہٰذا اس پر برطانیہ کا حق نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کیونکہ پاکستان سے لوٹی گئی ہے. اس کو واپس پاکستان بھجوایا گیا اور یہاں پر ایک بند لفافہ لہرا کر وہ پیسے کے اس کی منظوری لے کے وہ سارے کا سارا پیسہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں دیا گیا. یہ کرپشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی گئی آفیسز کھلوانے کے لیے, وہ کرپشن نہیں ہے. پھر بنی گالہ کے دائیں بائیں تقریباً 285 کنال زمین جو ہے علی ریاض ملک صاحب کی طرف سے فرا گوگی کے نام پر الاٹ کی گئی, ان کو ٹرانسفر کی گئی. یہ کن خدمات کے عوض یہ چیزیں دی جا رہی تھی؟ یہ جو 6 ارب روپے کی جو جولری تھی, یہ 1.5 کروڑ روپیہ دے کر جو
جو ہے ذل سبحانی ان کی اہلیہ محترمہ نے حاصل کی وہ کیا ہے، وہ کرپشن ہی ہے، اس کا تانے بانے کہاں پہ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا معاملہ ہے یہاں پر، ہم چونکہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے مربی ہیں اور ہم عمران خان صاحب سے اس وقت جو فیض ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، ہمیں عمران خان صاحب کی جماعت کی وجہ سے ویوز مل رہے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل کروڑوں روپے کما رہا ہے، لہٰذا عمران خان پر 100 خون معاف ہیں۔ یہاں پر حق سچ کی آواز نہیں آئے گی، یہاں پر تو ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ رکھ کر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران ریاض صاحب کی ہی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی آڈیوز بھی اسی تناظر میں تیار کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ڈیولپ کی جاتی ہیں اور پھر اسی طریقے سے سرکولیٹ کی جاتی ہیں۔ لیکن کوئی یہ بات پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب ماضی کے اندر یہ تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ یہ جو میں آفتاب اقبال صاحب کو آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ جو ان کا ویڈیو کلپ ہے یہ تقریباً 10 سال پرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال پہلے یہ کہانی زیر گردش رہی ہے۔ اگر یہ کہانی زیر گردش رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پر حقیقت موجود ہے۔ اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے ڈیپ فیک کا نام لیا جائے یا جون سے مرضی فیک کا نام لیا جائے، حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب آج اپنی اراکین اسمبلی کو زمان پارک بلانے پر نہ صرف مجبور ہوئے بلکہ ان کے ساتھ بٹھا کے، ان کے اپنے سامنے بٹھا کر اس کی ویڈیو تیار کرا کر بھی جو ہے وہ سرکولیٹ کرنے پر مجبور ہے کہ نہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا ماضی تھا اور ماضی جو ہے وہ آپ اس کو فراموش کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو سب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بھی جو کل ایک ٹی وی چینل پر انہوں نے انٹرویو دیا ہے، میرا خیال ہے شاہ زیب صاحب کو دیا ہے شاید کس کو، وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ ان آڈیوز کو جو لوگ جھوٹا کہہ رہے ہیں، میرا ان کو چیلنج ہے کہ ان آڈیوز کو جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں، کیونکہ یہ صرف آڈیوز نہیں ہیں، یہ جن معاملات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے ان سے متعلق ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور اگر وہ اتنی شرمناک ہیں کہ ہم وہ اس کو ریلیز نہیں کر سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا موجود ہے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ عمران شفقت صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ویلاگ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ کسی ایک USB میں موجود ہیں، اور وہ تقریباً 3 ویڈیوز موجود ہیں جو مختلف ہے۔ وہاں پر ایک بچے کی بھی ویڈیو، ایک کم سن بچے کی بھی ویڈیو موجود ہے، اور بڑا وہاں پر بھی اس طرح کا گند ہو رہا ہے۔ پھر کوئی ٹرین بنی ہوئی ہے، سننا ہے کہ 3-4 لوگوں کی کوئی ٹرین بنی ہوئی ہے، وہ اس قسم کا بہت ہی زیادہ بےہودگی۔ اب اس بےہودگی کے اوپر آپ ڈیفینڈ کریں گے تو کیا کریں گے ڈیفینڈ؟ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ جناب جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو عمران خان کا جو ماضی ہے یا باقی جو لوگ ہیں ان کا جو ماضی ہیں یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سر آپ جس کو بھی کھودیں گے، جہاں پر جائیں گے آپ کو یہ گندگی نظر آئے گی، آپ کو اپنے ٹاپ پولیٹیشنز کے اندر یہ گندگی نظر آئے گی، آپ کو اپنے بیوروکریٹس کے اندر یہ گندگی نظر آئے گی، چاہے وہ کسی بھی وہ جو ہے سیگمنٹ آف سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ کسی خاص جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہر جگہ پر آپ کو یہ والی چیزیں ملیں گی، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ من حیث القوم ہمارے اندر یہ گندگی موجود ہے۔ ہم مجھے بڑا اچھا لگا ٹویٹ نور الہدا شاہ صاحبہ کا، بڑا یعنی کہ حقیقت پر مبنی انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جناب ہم سب کے سب زمین میں دھنسے ہوئے ہیں، ہمیں جو چیز باہر آ گئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس گناہ کی دلدل کے اندر ہم سب جو ہے وہ دھنسے ہوئے ہیں، بشمول میرے بشمول آپ کے۔ ہم سب کسی نہ کسی لیول پر ایکسپوزڈ ہیں اور کسی نہ کسی لیول پر ہم تمام لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں اور بہت سارے ذات کے تاریک پہلو ہم اپنے اندر ہی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو تاریک پہلو ہیں وہ ہمیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر تنگ ضرور کرتے ہیں، ہمیں کچوکے ضرور لگاتے ہیں اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ اگر ضمیر زندہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے رشتوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے تو اپنے ووٹر اور سپورٹر کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن
میرے اور عمران خان، میرے اور شہباز شریف، میرے اور نواز شریف، میرے اور آصف علی زرداری کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، اس وجہ سے کہ میں ایک پبلک پراپرٹی نہیں ہوں۔ وہ تمام کے تمام لوگ پبلک آفس ہولڈر ہیں، ان کی ذاتی زندگی معنی رکھتی ہے، ان کی ذاتی زندگی تمام کی تمام جو ہے وہ ایکسپوز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوا تھا، بل کلنٹن سے زیادہ کوئی بندہ طاقتور تھا؟ وہ اپنی تمام تر طاقت کو بطور پریزیڈنٹ آف یو ایس اے استعمال کرتے ہوئے مونیکا لیونسکی سے جان چھڑوا پائے تھے؟ نہیں چھڑوا پائے تھے۔ ہر ایک چیز کو سامنے آنا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے قوم سے معافی مانگ کر انہوں نے اپنے خلاف امپیچمنٹ کو رکوایا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں، ہائی مورل سٹینڈرڈز کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں نا، ان کا اپنا ذاتی دوست تھا بورس جانسن، جو گریٹ برٹن کا پرائم منسٹر تھا۔ کیا کیا تھا کہ جناب کورونا کے دور کے اندر اپنے گھر کے اندر ایک پارٹی کر لی تھی نیو ایئر پہ، یہ کرسمس کی، اور اس پارٹی کو چھپایا تھا۔ اس پارٹی کو چھپانے کے عوض ان کو اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دینا پڑی تھی۔ یہ حقیقتیں ہیں نا، لیکن یہاں پر ہمیں ان چیزوں کا کوئی پار نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، بس ہم نے تو سیاست کرنی ہے، ہر ایک چیز پہ سیاست کرنی ہے۔ حقیقتیں ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، لوگوں کی مشکلات ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اخلاقی معیارات ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے، معاشی مسائل ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور اگر ہم نے اسی طریقے سے اپنے نظام، اپنے معاشرے، اپنی معاشرت کو بچانا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اِنَّ لِلَّہ پڑھ ہی لینی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔